जुड़ा हुआ है एक दूसरे से कि नहीं? देखिए, मैंने तज्जियाकार वाली टोपी जो है वो उतार के कोने में रख दी है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आइनी और जमहूरी अमल मुस्तहकम होगा। अच्छा, और ये अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान, MJTV। आज नए अदालती साल के हवाले से मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की बज़ाहिर आखिरी तकरीब हो चुकी है। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की इल्वदाई तकरीब नहीं थी। इल्वदाई रेफरेंस जिसको हम कहते हैं फुल कोर्ट रेफरेंस, वो 15 सितंबर को होना है, मगर आज 11 सितंबर को मौजूदा चीफ जस्टिस ने अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए नए अदालती साल की तकरीब रखी थी। आम तौर पे नए अदालती साल में आने वाले साल की तरजीहात जो हैं वो चीफ जस्टिस बयान करते हैं, जबकि आने वाले साल में नए नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस हवाले से अपनी तरजीहात बयान करनी थी, मगर अदालती साल की जो भी तकरीब होती है उसमें सिर्फ मौजूदा चीफ जस्टिस ही बात कर सकते हैं। तो यूँ आज फुल कोर्ट जजों में से सिर्फ जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने खिताब किया और नामज़द चीफ जस्टिस को बात करने का मौका नहीं मिला। ये तवक्को की जा रही थी कि 15 सितंबर को जो इल्वदाई रेफरेंस है उसमें नामज़द चीफ जस्टिस भी जो हैं, जो नए चीफ जस्टिस हैं वो भी खिताब करते हैं, तो वो बात करेंगे। मगर आज जो रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक बड़ी ही दिलचस्प तकरीर की है और उस तकरीर से बज़ाहिर ये तासुर मिल रहा है कि शायद ये आज बतौर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की ये आखिरी तकरीर थी और वो 15 सितंबर के इल्वदाई रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज की तकरीर में जब ये कहा कि शायद ये उनकी आखिरी तकरीर है, तो इससे यूँ लग रहा है कि अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए जो 15 सितंबर को इल्वदाई रेफरेंस होना था वो भी नहीं हो पाएगा। अगर 15 सितंबर को इल्वदाई रेफरेंस नहीं होगा तो फिर इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज जो भी बातें की हैं या फिर जो नए चीफ जस्टिस ने इल्वदाई रेफरेंस में बातें करनी थी वो नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी अपने ख़यालात का इज़हार नहीं कर सकेंगे। इसके पीछे वजह ये कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुमकिना तकरीर से गुरेज़ करने के लिए मौजूदा चीफ जस्टिस ने नए अदालती साल की इस तकरीब को इस्तेमाल किया और इसको अपनी एक आखिरी इल्वदाई तकरीब में बदल दिया है, क्योंकि बातें बहुत सी थी करने को। पाकिस्तान बार कौंसिल के जो चेयरमैन हैं हारून रशीद और सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं आबिद ज़ुबैरी और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, इन तीनों ने आज भी तकरीरें की, मगर इल्वदाई रेफरेंस के अंदर जो तकरीरें रवायती तौर पे होती हैं उनमें जो वकला तंजीमों के जो नुमाइंदे होते हैं वो माजी गुज़रे हुए साल की पॉलिसियों के ऊपर तनकीद करते हैं और कुछ तजावीज़ आने वाले साल के लिए देते हैं ताकि चीफ जस्टिस उन तजावीज़ की रोशनी में जो निज़ाम अदल का सिस्टम है उसमें कुछ इस्लाहात कर सकें। तो अब वो वकला तंजीमों के लीडरों को भी उस अंदाज़ में और उस ज़ाविये से शायद बात करने का मौका नहीं मिलेगा जो कि एक इल्वदाई रेफरेंस में मौका मिलना चाहिए था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज जो तकरीर की है उसके कुछ अहम नुकात आपको बताते चले। उस तकरीर के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि उनका बतौर जज सुप्रीम कोर्ट और बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो तजुर्बा था वो स्वीट एंड सावर था, यानी तल्ख व शीरी था। तल्ख सियासी तनाज़ात के बायस ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद बढ़ गई थी। सुप्रीम कोर्ट को जारहाना और मुखासमाना माहौल में काम करना पड़ा, एग्रेसिव एंड एट टाइम्स होस्टाइल। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के मुतालिक आखिरी फ़ैसला था उस फ़ैसले के अंदर उन्होंने जिस किस्म के माहौल का सुप्रीम कोर्ट को सामना था या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को, उस माहौल की उन्होंने वजाहत कर दी है। और फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि एक बड़े ही मुश्किल वक्त में उन्होंने आइन की हिफाजत की, ये उनका दावा था। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो कोई भी जजेज़ या कोई भी वकील इस बात से इनकार नहीं करता कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए।
چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ بھی کہا کہ جو سیاسی مخاصمت ہیں، جو پولیٹیکل رائیولری ہے، وہ کبھی کبھی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل میٹرز پہ حاوی ہو جاتی ہے، یعنی وہ آئینی بحث پر حاوی ہو جاتی ہے۔ سپریم کورٹ سے توقعات کے سامنے قانونی رکاوٹیں حائل ہیں، یعنی عدلیہ نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر از خود نوٹس کے اختیارات سے متعلق طریقہ کار ایک عدالتی فیصلے میں وضع کر دیا ہے۔ 9 مہینوں میں صرف ایک بار از خود نوٹس لیا ہے۔ وہ شاید کہہ رہے ہوں گے کہ وہ نوٹس جو چیف جسٹس لیتا ہے کسی خبر کو پڑھ کے یا کسی اطلاع پہ، اس میں شاید وہ آئینی درخواستیں شامل نہیں ہیں 1843 کی جو کہ دائر کی گئی۔ تو بہرحال 9 مہینوں میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے صرف ایک بار سو موٹو نوٹس لیا ہے۔ اور از خود نوٹس اختیارات سے متعلق جو نئے چیف جسٹس پاکستان ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان سے بہتر طریقہ کار کی توقع کی جاتی ہے۔ مختصر اور شیریں فیصلے والے ریمارکس کو غلط رنگ دے کے طنزیہ الفاظ میں پیش کیا گیا۔ گڈ ٹو سی یو والے ریمارکس جو کہ عمران خان کے لیے انہوں نے استعمال کیے تھے جب ان کو طلب کیا گیا تھا اور پھر ان کو رہا کر دیا گیا تھا، ان ریمارکس کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ گڈ ٹو سی والے ریمارکس کو بھی پس منظر سے ہٹ کر رپورٹ کیا گیا۔ 13 سے 16 گھنٹے سرکاری وقت سے بڑھ کر کام کیا۔ ملک میں سیاسی استحکام سے ہی مجموعی استحکام آئے گا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے مقدمات کی سماعت میں اضافہ ہوا ہے۔ تنازعات کے حل کے متبادل ذرائع سے 50% مقدمات میں کمی ہوگی۔ ڈیم فنڈ میں 18.6 ارب روپے سرکاری اسکیم میں ڈالا ہے۔ اور میڈیا معاشرے کی آنکھ اور کان ہیں۔ میڈیا کی غلطیاں جو ہیں وہ ہم درگزر کرتے ہیں۔ آزاد خیال ججز میں اختلاف رائے عدلیہ کی خوبصورتی ہے۔ آج سپریم کورٹ انتہائی آزاد ہے، یہ دعویٰ تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا، اور عدلیہ کی موجودہ آزادی پر ہر شہری کے لیے باعث فخر ہے، یہ بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا ایک دعویٰ تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور میرے بیچ اختلاف رائے رہا ہے۔ میں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ زندگی کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ قابل تعریف انسان ہیں اور میں ججز اور میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو جاتے جاتے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نئے چیف جسٹس نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی قابل تعریف انسان قرار دے دیا۔ جب یہ چیف جسٹس نے خطاب کیا تو اس سے پہلے پاکستان بار کونسل کے جو چیئرمین ہیں ہارون رشید، انہوں نے بھی خطاب کیا۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہیں بیرسٹر منصور عثمان عوان، انہوں نے بھی خطاب کیا، اور اس کے علاوہ جو ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ایڈوکیٹ عابد زبیری نے بھی خطاب کیا۔ ایڈوکیٹ عابد زبیری نے بھرپور انداز سے ایک پی ٹی آئی کا بیانیہ جو ہے پیش کیا اور ان تمام مقدمات کا ذکر کیا جن کا براہ راست تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، اور انہوں نے خاص طور پہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو کچھ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے فوجی حکام نے ان کو تحویل میں لے رکھا ہے اس کا حوالہ دیا، اور فوجی عدالتوں سے متعلق اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کے حوالے سے جو کیسز اب سپریم کورٹ کے سامنے ان کا بھی حوالہ دیا، اور کہا کہ وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان تمام قوانین پر غور کرے گی اور ان کو انسانی حقوق کے ساتھ پرکھے گی۔ اس سے پہلے اٹارنی جنرل فار پاکستان بیرسٹر منصور عثمان عوان نے اپنی مختصر مگر بڑی جامع تقریر میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو سپریم کورٹ ہے اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ جو سائلین ہیں ان کا عدلیہ پہ اعتماد ہے، اور خاص طور پہ اگر عدلیہ شفاف ہو اور وہ خود احتسابی کا نظام وضع کرتی ہوں تو پھر عوام کا اعتماد عدلیہ پر بڑھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کا جو عدالتی اور انتظامی جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی شفافیت ضروری ہے، خاص طور پہ ججوں کی تعیناتی کے معاملات، مقدمات کو جو مقرر کیا جاتا ہے سماعت کے لیے، اور پھر جو بینچوں کی تشکیل ہیں، ان معاملات میں اگر ثوابدیدی اختیارات استعمال ہوتے ہیں اور یہ ثوابدیدی اختیارات کو ایک فرد واحد یعنی چیف جسٹس کے آفس میں مرکوز کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شفافیت اور خود احتسابی کے اوپر سوال اٹھتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ جو چیف جسٹس ہیں ان کے پاس غیر متناسب اور غیر مناسب کنٹرول ہے بہت سارے عدالتی فیصلوں کے حوالے سے،
اور یہ کنٹرول ان کے انتظامی اختیارات سے جڑا ہے، یعنی چیف جسٹس یہ طے کرتے ہیں کہ کون سا کیس کس بینچ کے سامنے، کتنے ججز کے سامنے اور کون سی تاریخ کو لگے گا۔ تو یہ سارا جو انتظامی کنٹرول ہے یہ عدالتی معاملات پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اور پھر چیف جسٹس پھر اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ جو بار ہیں اس نے زیادہ شفافیت اور خود احتسابی کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات۔ سولنگی صاحب بہت شکریہ، آج آپ آئے ہیں ہماری پریس ایسوسی ایشن کی خصوصی دعوت کے اوپر بھی۔ تو آج جو ہے کچھ آخری دن رہ گئے ہیں آپ چیف جسٹس امرتا بندیال کے، تو آپ کے خیال میں جو نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے آنے سے کیا فرق پڑے گا خاص طور پہ نگران حکومت کو؟ میں تو شرارت کرنے کے لیے آیا تھا اور شرارت کرنے نہیں، آپ کی شرارت تو یہ چند لمحوں کی ہے، اصل میں تو 8-9 مہینوں کی ہوگی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا توقعات ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہ کس قسم کے وہ اقدامات کریں کہ جس سے جمہوریت اور سویلین بالادستی جو ہے اس کا پروسیس مضبوط ہو؟ کس کے 8-9 مہینے؟ جی وہ آپ کہہ رہے ہیں نا فروری میں الیکشن ہوں گے، تو ٹائم تو آپ کے پاس بہت ہے۔ 8-9 مہینے نہیں ہوتے، آپ ذرا ویسے اس عرصے میں میرے خیال میں آپ کو ہمارا حساب کتاب خراب ہے، گنتی سیکھنی چاہیے۔ چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ فروری تک کی بات کریں، مگر یہ بتائیں کہ سویلین، اچھا آپ نے فروری کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا یہ اندازے ہیں۔ اچھا اچھا، جو نگران حکومت کی جو عمر ہے جی جی اس کا تعین الیکشن کمیشن اور جو آئینی ادارے ہیں وہ کرتے ٹھیک ہے۔ تو یہ سویلین بالادستی کا عمل مضبوط ہوگا اس دور میں؟ آپ کی کیا توقعات ہیں؟ سپریم کورٹ سے کیا توقعات ہیں؟ میری توقعات ہیں کہ ملک میں جمہوری عمل مستحکم ہوگا، مستحکم ہو، اور جمہوری عمل اور سویلین بالادستی کا عمل جڑا ہوا ہے ایک دوسرے سے کہ نہیں؟ دیکھیں میں نے تجزیہ کار والی ٹوپی جو ہے وہ اتار کے کونے میں رکھ دی ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ آئینی اور جمہوری عمل مستحکم ہوگا۔ اچھا، اور یہ الیکشن جو ہیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ فروری میں یا اس سے پہلے ہو جائیں گے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے؟ میرے خیال میں شاہراہ دستور کے پرلی طرف جو عمارت ہے وہاں سے آپ کو بہتر جواب ملے گا تاریخ کا۔ باقی تو اندازے ہیں، وہ انہوں نے اپنا ایک کیلنڈر دے دیا ہے کہ 30 نومبر کو مکمل ہو جائے گا حلقہ بندیوں کا عمل، اور آپ سے بہتر کس کو پتہ ہے کہ الیکشن ایکٹ میں سیاسی جماعتوں کو 54 دن دیے گئے ہیں انتخابی مہم کے لیے۔ تو پھر تو اندازے یہ ہیں کہ زیادہ امکان تو یہی ہے کہ فروری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ہو جائیں گے۔ مجھے تاخیر کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ اور یہ جتنے بھی انقلابی اقدامات ہو رہے ہیں جیسے اسمگلنگ کے حوالے سے، معیشت کی بحالی کے حوالے سے، تو یہ جتنے بھی اقدامات ہیں اور پہلی دفعہ ہو گئے ہیں اور بڑی کامیابی سے ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ فوری الیکشن سے یہ اقدامات بھی متاثر ہو سکتے ہیں؟ ہم نے انتخابات کیے ہیں جب ملک میں بہت خراب حالات تھے، آپ کو یاد ہوگا 2008 کے انتخابات، 2013 کے انتخابات میں بھی دہشت گردی تھی۔ تو چیلنجز اس ملک کے لیے نئے نہیں ہیں۔ آپ کو اس ملک کے عوام اور ریاست پر اعتماد ہونا چاہیے اور آئینی اداروں پر اعتماد ہونا چاہیے کہ تمام تر مشکلات اور بحرانوں کے باوجود اس ملک میں انتخابات ہوں گے، جمہوری عمل آگے بڑھے گا، کیونکہ آپ کا جو آئین ہے، جو سبز کتاب ہے، اس کی تمہید میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس ملک کے منتخب نمائندے چلائیں گے۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا۔ اچھا کوئکلی آخر میں، کیونکہ آپ بھی صحافی ہیں اور ہم بھی صحافی ہیں، میں آپ کی تصحیح کر لوں، میں صحافی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں اب آپ تجزیہ کار بھی نہیں ہیں، صحافی بھی نہیں ہیں، لیکن صحافی رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ عمران ریاض کی بازیابی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اور کہاں ہیں وہ؟ اگر مجھے معلوم ہو کہ کہاں ہے تو میں ابھی آپ کو فوراً بتا دیتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب میں ان کی گمشدگی کی اطلاع آئی تھی، وہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے، وہاں بھی کوئی متعلقہ جو ادارے ہیں انہوں نے جوابات جمع کرائے ہیں۔ ان کے جو وکلاء ہیں وہ لگتا ہے پر امید ہوں۔ ایک خبر آپ نے بھی پڑھی ہوگی۔ تو میں اور آپ امید بھی کریں اور آپ اپنا جو صحافتی عمل ہے اس کے ذریعے پتہ لگائیں۔ میرے پاس جو وسائل ہیں ان سے میں کوشش کر رہا ہوں اور کروں گا کہ پتہ چلے، صرف پتہ نہ چلے بلکہ ان کی بازیابی کو ممکن بنائے۔ ان کے اہل خانہ سے آپ کی ملاقات ہوئی یا ملاقات کا ارادہ ہے؟ نہیں، میری ملاقات نہیں ہوئی، اور مجھے ملنا چاہیے تمام لوگوں سے، جن لوگوں سے میں مل سکا ہوں ان سے میں مل رہا ہوں۔ جہاں جہاں
آپ کے علم میں ہوگا فیاض ظفر کا کیس جو ہماری حکومت کے دوران ہوا. صبح 2 بجے وہ خبر آئی, 4 بجے میں نے اٹھ کے اس کا نوٹس لیا, 9 بجے میں نے پہلا اسٹیٹمنٹ دیا اور دن کے 12 بجے تک وہ آزاد ہو گئے تھے. اچھا, اور دوسرا تو کچھ جو پچھلے جو مسائل ہیں وہ ضرور ہیں, لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ کم از کم میری واچ کے تحت کوئی غلط کام نہ ہو اور اچھی خبر بھی مل جائے. جی, میں اسی لیے ہوں کہ بری خبریں دور کی جائیں اور اچھی خبریں لائی جائیں. اچھا, ارشد شریف کے حوالے سے کوئی پروگریس ہے؟ میرے علم میں کوئی نئی پروگریس نہیں ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ ان کی انگیجمنٹ ہے کینیا کی حکومت کے ساتھ. جو رپورٹ پہلے آئی تھی وہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی, اور اس کے بعد جو وہاں جو اقدامات ہوئے ہیں, جس طرح سے پولیس والوں کو بری ذمہ قرار دیا گیا ہے, یہ میرے علم میں ہے. لیکن میں جو وزارت داخلہ ہے اور وزارت خارجہ ان سے مزید معلومات لے کر آپ کے سامنے پیش کروں گا. ارشد شریف کے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی, رابطے ہیں آپ؟ نہیں, میری ذاتی طور پر ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہونی چاہیے ویسے, کیونکہ جی بالکل بطور وزیر اطلاعات ہر صحافی کے معاملات کے اندر آپ کی دلچسپی بڑی ضروری ہے. اچھا, آخر میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا. نہیں, بالکل حاضر ہوں گے. یہ بتائیں کوئکلی, کیسا لگ رہا ہے آپ کو صحافت چھوڑ کے سیاست میں آنے پہ؟ یہ لائن آف کنٹرول جو آپ نے پار کی ہے, تو اس کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ اہم تھا یا وہ زیادہ اہم تھی؟ زندگی میں جتنے بھی رولز آپ کو ملتے ہیں وہ تمام اہم ہیں. چاہے آپ سڑک پہ جھاڑو دیتے ہوں, چاہے آپ چائے بناتے ہوں, چاہے آپ ٹیچر ہوں, چاہے آپ ڈی جی ریڈیو پاکستان ہوں, چاہے آپ وزیر ہوں. اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, اصل بات یہ ہے کہ وہ کام آپ کیسے کرتے ہیں, کتنی ایمانداری سے کرتے ہیں اور کیا فرق ڈالتے ہیں. آخر میں کیا جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے یا کمزور ہو رہی ہے؟ میرا کام اس عمل کو, جو جمہوری عمل ہے, اس کو مضبوط کرنا ہے. تجزیہ کرنا آپ کا کام ہے, آپ تجزیہ کیجیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. مرتضیٰ سلنگی, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات, مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی کو آپ نے وقت دیا. ناظرین, آج وزیر اطلاعات و نشریات پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ کے خصوصی مہمان ہیں, اور آج صحافیوں سے پروگرام کر رہے تھے, میں اس میں زبردستی داخل ہو گیا. نہیں, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور موقع دیا آپ سے بات کرنے. بن بلائے مہمان. نہیں سر, نہیں, یو آر آلویز موسٹ ویلکم, بلکہ آج تو آپ ہمارے مہمان ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو مرتضیٰ سلنگی صاحب. اور آج پریس ایسوسیشن کے کورٹ رپورٹرز کے ساتھ بھی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی ملاقات ہے. آپ نے سنا جیسے کہ انہوں نے کہا حکومت کی موجودہ پالیسیوں کے حوالے سے بات کی, الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بات کی, اور عمران ریاض خان کے اور ارشد شریف کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. تو آج ہم جو مختصر بات کرنا چاہ رہے تھے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال جو ہیں, جب یہ تقریب ختم ہوئی تو پھر تقریب ختم ہونے کے بعد وہ وکلاء اور صحافیوں کے ساتھ کافی انہوں نے گفتگو بھی کی, اور اس دوران وہ کچھ صحافیوں سے ملے بھی, تمام صحافیوں سے ملے, اور مجھ سے بھی ملاقات ہوئی ان کی. اور مختصراً انہوں نے یہ کہا کہ جو ماضی کی باتیں ہیں, ماضی کے بھول جانا چاہیے ہمیں اور اب آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. لیٹ بائی گون بی بائی گون. اور میرے خیال میں اس میں کچھ پرسنل نہیں تھا. ہم صحافی جو بھی چیف جسٹس امرتا بندیال کے اوپر تنقید کر رہے تھے وہ خدا نخواستہ ان کی ذات کے حوالے سے نہیں تھی, وہ ان کے فیصلے تھے, اور وہ فیصلے پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں, ان کے اوپر ہم لوگ ضرور رائے بھی دیتے رہیں, ڈسکشنز بھی کرتے رہیں اور رپورٹنگ بھی کرتے رہیں. اب دیکھنا ہے آج کی جو تقریب تھی اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی صحافیوں کی ملاقات ہوئی مختصراً, اور میں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی پوچھا اور جسٹس امرتا بندیال سے بھی پوچھا کہ جو 15 ستمبر کو الوداعی ریفرنس ہے وہ اس کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ سوال تو چیف جسٹس امرتا بندیال سے ہونا چاہیے. پھر ہم نے چیف جسٹس امرتا بندیال سے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا کہ وہ 15 ستمبر کے الوداعی ریفرنس میں شریک ہوں گے یا نہیں. مگر جیسا میں نے پہلے کہا کہ آج کی تقریب میں وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ وہ جو ہیں یہ شاید ان کی آخری تقریر ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شاید وہ فیس نہیں کرنا چاہ رہے اس حقیقت کو, جو حقیقت شاید وکلا تنظیموں کے نمائندے بیان کرنا چاہ رہے ہیں, جو حقیقت جو ہے پچھلے 1 سال کے جو عدالتی بحران ہے اس سے جڑی ہے, اور جو حقیقت آنے والے چیلنجز کے حوالے سے جڑی ہیں. اور شاید سب سے بڑی حقیقت یہ کہ موجودہ چیف جسٹس امرتا بندیال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ان باتوں کو فیس نہیں کرنا چاہتے جو باتیں ہر آنے والا نیا چیف جسٹس جانے والے چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کے الوداعی ریفرنس میں
کرتا ہے۔ تو آج کی تقریب میں بہت سارے ججز سے ملاقات ہوئی اور جسٹس سردار طارق مسعود سے بھی مختصر بات ہوئی، اور کوئی بھی ججز براہ راست کسی چیز کا جواب نہیں دے رہے تھے، اور اسی طرح جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ سے بھی بات ہوئی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو ان ساری ملاقاتوں اور باتوں کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ شاید جو سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہے جس میں کچھ انکوائریاں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے، ان انکوائری رپورٹ کو بھی اب حتمی شکل جلد ہی ملنے والی ہے، اور شاید نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد یہ رپورٹس بھی منظر عام پہ آ جائیں گی۔ تو اسی طرح مختصر گفتگو کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے جب بار بار سوال کیا گیا 15 ستمبر کے الوداعی ریفرنس کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے اکسا نہیں سکتے، آپ مجھے پرووک کر رہے ہیں، اور آپ نے لال شرٹ پہنی ہوئی ہے، اور آپ جو ہے نا یہ لال شرٹ کے ساتھ جو ہے بل کو آپ لال شرٹ دکھا کے مستحیل نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی جو میں کلر بلائنڈ ہوں۔ یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے خود میڈیا کے ساتھ ایک لائٹر ویئر میں گفتگو کے دوران کہا کہ وہ کلر بلائنڈ ہیں، اور بہرحال بل کی حد تک انہوں نے کہا وہ کچھ بھی نہیں کہا، لیکن کلر بلائنڈ ہونے کی انہوں نے کہا کہ میں کلر بلائنڈ ہوں، اور بڑے ہلکے پھلکے انداز میں انہوں نے بہت سی باتیں کی، مگر پھر انہوں نے جو سپریم کورٹ کے ججز کے اندر جو تعلقات ہیں اس حوالے سے کوئی واضح بات کرنے سے گریز کیا۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ آج شام کو جو جسٹس منیب اختر اور چند دوسرے ججوں نے نجی سطح پہ ایک ڈنر رکھا ہے ریٹائر ہونے والی چیف جسٹس عمرتا بندیال کے اعزاز میں، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہاں وہ اس ڈنر میں بھی شریک ضرور ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی مثبت کچھ ڈیولپمنٹ لگ رہی ہے۔ بہرحال جو توقع کی جا رہی تھی کہ 15 ستمبر کو ایک الوداعی ریفرنس ہونا ہے، تو وہ ریفرنس جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ آج کی ایک تقریب تھی، اور آج کی اس تقریب کے بعد اب عملی طور پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اب صرف ایک فیصلہ آنا باقی ہے، جس کی طرف چیف جسٹس عمرتا بندیال نے بھی آج اپنی تقریر میں اشارہ کیا، اور وہ فیصلہ ہوگا نیب ترامیم کے حوالے سے جو آئینی درخواستیں ہیں ان کے اوپر۔ وہ فیصلہ آج یا کل کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور اس فیصلے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ اب ایک ماحول بن گیا پورے پاکستان میں کہ صرف تحریک انصاف ہی نہیں بلکہ دوسری جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی جو ہے ان کے حوالے سے بھی کچھ ایسی موجودہ حکومت کارروائیاں کر رہی ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ سب کو برابر ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔